बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कर देते हैं। सईद बलोच साहब, वैसे तो मीडिया पर रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, आप खा रहे हैं डेली, तो चलें इस मीला को थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आज था इद्दत में निकाह केस पर, क्या बना उसका? आज तो सुना था 1 बजे तक फैसला आना है, लेकिन फैसला नहीं आ रहा। ये सरकारी वकील अब कौन सा मंजन बेचने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इस इद्दत केस के ऊपर हम पहले भी काफ़ी डिस्कशन हमने की। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की अदालती, समाजी, सियासी, जमहूरी तारीख का घटिया तरीन केस अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमने पाकिस्तान की तारीख में और शायद दीन इस्लाम की तारीख में ये पहला केस हमने देखा कि जिसमें एक मर्द और एक औरत को निकाह करने पर सज़ा दी गई है। वरना आज तक यही सुनते आए हैं कि ज़ना करने पर होता था, या इस्लामी शायर जो ये इज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है उसकी खिलाफ वर्जी करने पर इस तरह के मुकदमात में मर्द या औरत को सज़ा सुनाई जाती थी। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि सिर्फ बुशरा बीबी या इमरान खान को टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि पाकिस्तान की आधी आबादी यानी तकरीबन जो 12-12.5 करोड़ तादाद बनती है ख़वातीन की, उन तमाम ख़वातीन के हक़ के ऊपर एक तरह से ये हमला था। क्योंकि एक फ़र्ज़ करें कि किसी खातून को तलाक़ हो गई है, तो उसको तलाक़ के बाद 4 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल के बाद उसका शौहर अदालत में चला जाए और कहे कि मेरी बीवी ने अपनी इद्दत पूरी नहीं की थी और इसने आगे शादी कर ली थी, तो वो उस औरत को आपने अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया। हालांकि आपका दीन ये कहता है कि इद्दत के मामले में औरत अगर गलत बयानी भी कर रही है तब भी उसकी बात हतमी तसव्वुर की जाएगी, ना किसी गवाह की ज़रूरत है, ना किसी इसमें मज़ीद किसी सबूत की इसमें ज़रूरत है, ना गुंजाइश है। और हैरत की बात यह है कि जिन लोगों ने मिंबर मस्जिद पर बैठकर इसी इद्दत के मामले के ऊपर अवाम की एक तरह से उनको लेक्चर दिया, उनको सबक पढ़ाया, उनको आगाह किया, वही मैं समझता हूँ कि बेशरम और बेगैरत लोग इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जाकर अदालत में एक झूठी गवाही देने आज उन्होंने अजीब से मंतक पेश की कि 28 साल उनका निकाह शादी रही, और फिर जब ये ज़बानी कलामी उन्होंने बार बार ये वहाँ रजिस्टर कराने की कोशिश की, ज़बानी कलामी तलाक दी, उसके बाद वो रुजू करना चाहते थे, तो इमरान खान की मुदाखलत ने ये रुजू नहीं कर रही। अगर औरत की मंशा नहीं है कि उस मर्द के साथ रहे, उस मर्द से तलाक लेकर उसके घर में इद्दत पूरी करके फिर वो घर छोड़े, तो फिर रुजू ये किस बुनियाद पर अब अदालत को जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है? मेरे ख्याल में उन्होंने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इस बात को तस्लीम कर लिया है कि इमरान नहीं कि बुशरा बीबी और खावर मनेका की ज़बानी तलाक हो चुकी थी। यही नुक्ता सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कि अप्रैल 2017 में बुशरा बीबी और खावर मनेका की तलाक हुई, और वो तलाक ज़बानी तलाक ही थी। और ये कहना कि ज़बानी कलामी तलाक हुई है, क्या शरीयत में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि ज़बानी तलाक हो जाती है? बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है, और बहुत सारे ऐसे रजिस्टर करानी है, मस्त करानी है, सर रजिस्टर करवाने की भी तलाक का बिल्कुल यही बात है। अब शायद इसका कानून है कि आप तलाक भी रजिस्टर करवाएंगे बसूरत दीगर। ऐसे नहीं होता था कि हाँ निकाह नामा भी नहीं था। मुझे बिल्कुल मुझे याद पड़ता है कि शायद सन 2000 तक पाकिस्तान के अंदर ज़बानी निकाह, शरई निकाह जिसको कहा जाता था, दूसरा तो वो होता है ना रजिस्टर्ड निकाह जिसको कहा जाता है। फिर उसमें भी आप देखें कि मज़ीद एक और लेयर ऐड हो गई कि पहले सिर्फ यूनियन काउंसिल की हद तक निकाह नामा रजिस्टर करवाया जाता था, वहाँ पर जाकर इंतराज होता था। एक कापी जो लड़का या लड़की को दी जाती थी, एक कापी लड़की के पास होती थी, एक जो है वो लड़के वालों को दी जाती थी, और एक कापी वो यूनियन काउंसिल का जो भी निकाह कहाँ होता था उस यूनियन काउंसिल के अंदर रिकॉर्ड के तौर पर उसको रखा जाता था। फिर कहा गया नहीं, अब आप नादरा के पास भी अपना इंदराज करवाएंगे, जब आपका निकाह होगा वहाँ से आप कंप्यूटराइज्ड निकाह नामा लेंगे, और उस कंप्यूटराइज्ड निकाह नामे के नीचे फिर आपका हर मतलब जिस भी मर्द और औरत की शादी होगी उनका अपना जो एक फैमिली ट्री चलता है, जिसमें आपका ख़ानदान का एक अलग नंबर लगाया जाता है, फिर वो फैमिली ट्री आपका आगे चलता है, फिर उसमें आपके बच्चे, फिर उनके आप बच्चे, और वो एक पूरी एक ट्री की शक्ल वो इख्तियार कर जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये रूल्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन शरीयत का जो एक बुनियादी असूल है वो अपनी जगह हर सूरत मौजूद रहेगा। ये हो नहीं सकता कि आपने कानूनी शक्ल देने के लिए, ये दस्तावेजी शक्ल देने के लिए, तहरीरी
طلاق تو آپ نے متعارف کروا دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مرد عورت اگر ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے غصے میں، نشے میں، یا کسی بھی وجہ سے کوئی فیملی کی کوئی آپس کی ناچاکی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر مرد کسی عورت کو طلاق دے دے، تو وہ طلاق اس وقت تک لاگو نہیں ہوگی، طلاق لاگو ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ہم بار بار شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر بنیادی جھول ہی یہی ہے کہ لوگوں نے زبانی طلاق اور تحریری طلاق کے فرق کو مکس کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا تنازع کھڑا ہوا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ تو اپریل 2017 کی بات ہے، اپریل 2017 سے لے کے 1 فروری 2018 کی تاریخ بنتی ہے۔ فرض کریں کہ بشرا بی بی اور خاور ملیکہ کی طلاق 2017 اپریل 2017 میں ہی ہوتی، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح جا کے ہوتا عام انتخابات سے کے دوران یا اس سے ہفتہ 10 دن پہلے، مہینہ پہلے، یعنی مئی یا جون 2018 میں۔ تو مجھے بتائیں اس وقت تک تو سال سے اوپر 1.25 سال گزر چکا تھا، اور اس وقت اگر یہ مسئلہ دوبارہ کھڑا ہوتا تو کیا پھر کہا جاتا کہ 1 سال تک ایک عورت جس کو تحریری طلاق نہیں ملی وہ اس انتظار میں گھر میں بیٹھی رہے کہ جب تک اس کو تحریری طلاق نہیں ملے گی وہ آگے کہیں شادی نہیں کر سکتی؟ تو یہ کون سا رول، کون سا انصاف ہے کہ آپ ایک عورت کو باؤنڈ کر رہے ہیں؟ مرد بیرون ملک ہے اور وہ وہاں سے یہاں آ نہیں سکتا، وہاں سے آپ کو وہ کوئی طلاق نامہ کی وہ کاپی نہیں ملتی جو رجسٹرڈ آپ نے کروانی ہوتی ہے، یا وہاں پر یونین کونسل کی سہولت آپ کو نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہے، تو کیا وہ خاتون بیچاری 5 سال یا 10 سال ایک بندہ بیرون ملک رہے تو وہ گھر میں بیٹھی رہے گی کہ وہ بندہ باہر سے آئے گا، وہ مجھے تحریری طلاق دے گا تو میں اس کے بعد آگے شادی کروں گی؟ تو یہ قانون کا اس طریقے سے مذاق نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر اس طریقے سے آپ نے چلنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کی آدھی آبادی کے حقوق کو مسخ کر رہے ہیں، ان کا حق مار رہے ہیں، اور آپ ایک عورت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایک بندہ جو اس کو طلاق دے چکا ہے، زبانی طلاق دے چکا ہے، وہ اس کے ساتھ اس وقت تک بندی رہے۔ اس کا یہ کیس بنتا کیسے ہے جب اس نے طلاق دے دی؟ وہ غیر محرم ہے، بنتے ہی نہیں ہے، بنتے نہیں ہیں۔ اتنی غیرت کا جاگنا اور پھر اس طرح پیچھا کرنا، 6 سال کے بعد غیرت جاگی ہے، فوری بھی نہیں پیچھا جاگی۔ کرنا، جو ماضی میں کہتا رہا ہو کہ یہ پاک دامن ہے، یہ بہت اچھی ہے، اس کا کردار بہت اچھا ہے، اب اچانک اس لیول پر جا کے اس کو میں تو سیاسی کیس ہی کہوں گا، یہ دیکھیں سیاسی کیس سیاسی کیس ہے۔ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو ہر جگہ عدالتوں میں جن کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ یہ خفیہ ہاتھ کو روکنا ہوگا۔ دیکھیے فیملی کے اندر جا کے آپ اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں تو آپ پھر دوسری فیملیز کو کیسے بچائیں گے؟ کیا شہباز شریف دودھ کے دلہے ہیں، نواز شریف کے قصے کیا یہاں مشہور نہیں ہے، آصف زرداری کے قصے یہاں مشہور نہیں ہیں، مریم بی بی کے بارے میں باتیں یہاں پہ نہیں کی جاتی، تو پھر آپ کی کس کس کی فیملیز بچیں گی؟ کتاب ہے نا بازار حسن سے پارلیمنٹ سے بازار، جی جی، اب وہ کتاب پڑھیں، اس میں آپ کو پھر سارے کچے چٹے اس کے کھل جاتے ہیں۔ اس میں تو شاہد خان عباسی تک، جی جی، وہ شیخ رشید صاحب، چودھری نثار علی خان، وہ کیا نام تھا، جہانگیر بدر مرحوم، فیصل صالح حیات، سب کے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ اور یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ مثال کے طور پہ آج جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے بھی یہ بات کی، اس نے کہا یہ بدنیتی پر مبنی کیس ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یعنی سیاسی انتقام بنائے جانے کا کیس۔ انہوں نے کہا کہ خاور ملیکہ سے پہلے ایک اور درخواست گزار تھے محمد حنیف صاحب، جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یعنی عمران خان بشرا بی بی نکاح کر رہے ہیں، ایک 5ویں محلے سے کوئی کمین اٹھ کے اور آگے نکاح کی تقریب میں آ کے بند کرو سب، یہ مینو منظور نہیں ہے، اور محمد تیرا اس وچ کی مطلب وہ محمد حنیف صاحب پتہ نہیں کون تھے، کہاں سے اٹھے، کدھر سے آئے، وہ آگے انہوں نے درخواست دائر کر دی۔ اور حیران کن بات کیا ہے، یہاں سے ٹوئسٹ یہاں پہ آتا ہے، ٹوئسٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دن اچانک اپنی درخواست واپس لے لی، اور انہوں نے جب درخواست واپس لی تو ان کی درخواست واپس لینے کے 2 دن کے بعد خاور ملیکہ صاحب نے درخواست دائر کر دی، اور جو الزامات انہوں نے لگائے ہوئے تھے وہی الزامات خاور ملیکہ صاحب نے لگا دیے۔ اور اس سے بھی ایک اور مزے کی بات یہ کہ جو وکیل محمد حنیف صاحب کے تھے وہی وکیل خاور ملیکہ کے بھی تھے، یعنی راجہ رضوان عباسی صاحب۔ سر یہ اتفاقات ہم صرف یہاں پر ہی دیکھ رہے ہیں۔ تمام کیسز جی وہ سرکاری وکیل تھے، وہ عمران خان کے خلاف، شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں وکیل تھے، جی سائفر کیس میں وکیل تھے، سپریم کورٹ تک پیش ہوتے رہے، عدت کیس میں وہ وکیل تھے، غالباً جو وہ کیس ادھر عدت کیس وہاں چلا تھا اڈیالہ جیل میں، وہاں پر بھی شاید یہی وکیل تھے، تو بڑے جی اور وہ آپ کو یاد ہے فائل توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں جب ہمایوں دلاور کی عدالت میں چلا تھا تو یہ موصوف جو ہے وہ وہاں پر غالباً اس وقت بھی وکیل تھے، سرکاری پیسے پر چل، وہ دیکھیں نا، پھر وہ گڈیاں چل رہی ہیں اور کیا کہتے ہیں مشینیں تھوڑی اکھاں دے سامنے چل رہی ہیں، نہیں تو تازہ جوس تیار ہو گیا، 2 روپے گلاس۔
تو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جو الزامات محمد حنیف صاحب نے لگائے ہیں وہی الزامات خاور ملیکہ صاحب بھی لگا رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ 1 جنوری 2018 میں ان کا عمران خان بشرا بی بی کا نکاح ہوا. پھر وہ جو آپ کو یاد ہے کہ جو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں انہوں نے انٹرویو انہوں نے دیا تھا عام انتخابات کے بعد غالباً 2018 کے آخر میں، یہ 2019 کے شروع کی بات ہے. اس میں خاور ملیکہ صاحب شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں آئے اور وہاں پر انہوں نے عمران خان کا بھی اور اپنی سابقہ اہلیہ کا بھی بھرپور دفاع کیا اور کہا کہ وہ ایک پاک دامن عورت ہے، نیک عورت ہے. پچھلی سماعت میں کلپ چلایا بھی گیا. اور دیکھیں کہ یہ ساری کنٹراڈکشن جو ہے نا، وہ مقصد اس کا صرف اور صرف یہی تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی کردار کشی کی جائے. اس وقت صرف آپ ایک جو پورا ایک سینیریو بن رہا ہے عمران خان کے خلاف، اس کی سیاسی جماعت کے خلاف، دیکھیں قوم تو نہیں نہ مانے گی. قوم کو تو پتہ ہے کہ آپ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا. اور میرے خیال میں ہر اہم مقدمے میں جہاں عمران خان کو سزا دی گئی اس کی ہمدردیاں بڑھی، کیونکہ وہ اکیلا ان سب کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. اس کے کارکنان کھڑے ہوئے ہیں اور اسی کی وجہ سے ان کو سزائیں دی جائیں. دیکھیں انہوں نے جی بالکل لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، عام انتخابات میں لوگوں نے فیصلہ کیا. اب دیکھیں کہ لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ آپ نے عدالتوں کے اندر اس کی بیوی کے جو ماہواری کے ایام ہے آپ نے وہ بھی سارے کھول کے رکھ دیے. اس کے اوپر آپ نے ڈسکشن کر لی، اس کو موضوع بحث بنایا سارا کچھ. سرکاری وکیل نے بول نہیں سکتے. دیکھیں کچھ بکواس آج وہاں کورٹ کے اندر ہوئی، آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں وہاں پر خواتین کافی زیادہ تھیں. آج کمل شوذب صاحبہ لیٹ پہنچی ہیں، لیکن وہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی. اور جب کمرہ عدالت میں وہ بشرا بی بی کے حوالے سے وہ لوز قسم کے اپنے دلائل دے رہے تھے تو اس کے اوپر کمرہ عدالت میں موجود خواتین کی جانب سے شیم کے نعرے بھی لگائے گئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ریاست بے شرم ہو جائے، ریاست کے اندر سے غیرت مر جائے، تو پھر وہ یہی کرتی ہے جو عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا. سب سے اہم بات اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ 3 یا 4 سماعتیں پہلے جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر تھے حسن عباس رانا صاحب، وہ پیش ہوئے اس میں سیشن کورٹ میں یہ عدت کیس کے دوران، اور انہوں نے آ کر سب سے اہم جو نقطہ اٹھایا جو اب بھی عدالت کے سامنے اٹھایا جائے گا اور وہ اس کے اوپر عدالت اس کو اپنے ججمنٹ کا حصہ بنائے گی، وہ یہ تھی کہ اس کیس میں عدالت کا دائرہ اختیار طے ہی نہیں ہوا تھا اور اس کے باوجود اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا. توشہ خانہ میں اسی طرح ہوا تھا، دائرہ اختیار کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. آج بھی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے، لیکن عمران خان کو 5 سال کی سزا ہو گئی. وہ 3 سے 4 مہینے تک اڈیالہ جیل میں رہا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اکتوبر 2022 کا فیصلہ ہے، اس میں بھی دائرہ اختیار آج تک طے نہیں ہوا. وہ درخواستیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر ضبط ہیں. اور دیکھیں کہ اگر صرف وہ کیس ڈیسائیڈ ہو جائے تو عمران خان کے خلاف یہ توشہ خانہ والے سارے کیسز کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سارے بچے ختم ہو جائیں گے. لیکن جہاں اسٹیٹ کو عدالتوں کو دیکھیں نا، عدالت کا کام، وہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، جج اندھا نہیں ہوتا. جج نے شواہد اور جو حالات و واقعات ہوتے ہیں، جو کیس کے فیکٹس ہوتے ہیں، جو گواہان کے بیانات ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور یہاں تو ہم نے دیکھا کہ قانون جو ہے وہ کانا ہے اور جج صاحب اندھے بنے ہوئے ہیں. قانون جدھر سے آنکھ مارتا ہے وہ وہاں پر وہ اس کا فیصلہ آ جاتا ہے. جس طرف کی پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے اس سائڈ کی تو انہوں نے ویسے ہی آنکھ بند کی ہوئی ہے، اور جس طرف باقی کھڑے ہیں ادھر کی آنکھ کھلی ہے اور بس ان کو دیکھ کے فیصلے ہو رہے ہیں. آج فیصلہ محفوظ ہو گیا، کیا ریمارک سے کیا اندازہ کرنا ہے کیا اڑے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کیس برقرار رہ سکتا ہے. ہاں اگر یہ جج صاحب بھی کمپرومائز ہوں، ان کو بھی دباؤ میں لایا جائے، مجبور ہوں، تو پھر اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں بالکل یہ ہو سکتا ہے. سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ اس کیس میں عدالت کا دائرہ اختیار سب سے پہلے طے ہونا تھا، وہ آپ نے دائرہ اختیار طے نہیں کیا. اور سب سے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ نکاح ہوا ہے لاہور کے اندر، تو مقدمہ وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بدنیتی وہاں پر بھی یہ کی گئی کہ وہاں پر مقدمہ کرنے کی بجائے یہاں پر کی گئی. اور مقدمہ یہاں پر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو جان بوجھ کر گھسیٹا جائے، ان کی کردار کشی کی جائے، ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے. کیونکہ اگر لاہور میں آپ کرتے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ کے 2 سے 3 ایسے فیصلے موجود ہیں جس میں سابق جو خامن تھے ان کی درخواستوں کو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کیا اور عورت کے حق میں فیصلہ دیا. اور عدالت نے کہا کہ اگر عدت کے دوران فرض کریں کہ نکاح عورت کوئی کر بھی لے، فرض کریں کہ اگر نکاح کر بھی لے
اور یہ چیز ثابت ہو جائے کہ اس عورت نے عدت کے دوران نکاح کیا ہے، اس کے باوجود اس عورت کی گواہی کو درست تسلیم کیا جائے گا اور وہ نکاح ارریگولر کہا جائے گا، وہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ فیصلہ بھی لاہور ہائی کورٹ کا موجود ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ دیکھیں کہ عدت کی مدت کم از کم 39 دن بھی ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان اور بشریٰ بی بی نے اگر ہم تحریری درخواست کے حساب سے، تحریری طلاق کے حساب سے بھی چلیں تو پھر بھی 48 دن بنتی ہے۔ یہ بار بار سلمان کو راجہ صاحب یہ میرے خیال میں جو جھول دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کیس کے اندر جھول، یہاں جھول سے ہٹ کے جو حقائق ہیں، اگر حقائق کو بھی مد نظر رکھا جائے تو پھر بھی یہ کیس برقرار نہیں رہ سکتا۔ یہ درخواست جو عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جانب سے دائر کی گئی ہے یہ قابل سماعت جو ہے وہ قرار پائیں گی، اور جو ٹرائل کورٹ کی جانب سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا دی گئی ہے وہ ہر صورت کا لازم قرار ہوگی۔ اس کیس میں ایک اور نقطہ یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا معاملہ فیملی کورٹ کو سننا چاہیے تھا، کرمنل کورٹ یہ کیس ہی نہیں سن سکتی تھی۔ اور یہاں دیکھیں کہ فیملی کورٹ سے نہ تو مشاورت کی گئی، نہ ان سے کوئی رائے مانگی گئی اس معاملے کے اوپر، اور کرمنل کورٹ سے لگانے سماعت سے پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ بالکل یہ کرنا ہی بات دیکھیں، جہاں سے فیصلہ جاری ہوا تھا نا، وہ جن لوگوں نے دفاع کے بیٹ رپورٹرز نے وہ خبر دی تھی، صحافی بھاگے باہر نکلے تو پتہ چلا بھائی جان پچھلے 1.5 منٹ سے وہاں پہ تجزیے ہو رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو خود سمجھدار ہیں کہ کیس کا فیصلہ کہاں سے آیا اور کس نے جاری کیا۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا، ضرور بتائیے آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے۔